अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूं मसूद रज़ा। किर्गिस्तान से अच्छी खबरें नहीं हैं। वहां पर पाकिस्तानी तलबा और इसके अलावा दीगर ममालिक के जो तलबा हैं वो अंडर थ्रेट हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 2 तलबा की शहादत की खबरें आई हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से कहा गया है कि जो तलबा और तालिबात वहाँ हैं वो महफूज मकामात पर रहें, हॉस्टल में रहें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और एक एमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। लेकिन जो तलबा हैं वहाँ पर, उनका मानना यह है कि ना तो मुकामी पुलिस और ना ही सफारत खाना उनकी कोई मदद कर पा रहा है। पाकिस्तान में ये अपील की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान से कि वहाँ पर जो हमारे तलबा और तालिबात हैं उनकी महफूज वापसी का कोई बंदोबस्त किया जाए या उन्हें महफूज बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। तो इसमें अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की हुकूमत किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में है। जो लोग इन हरकतों में शामिल हैं, वहाँ की हुकूमत ने कहा है कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो ख़बरें हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। वो ख़बरें ये हैं कि पुलिस भी तैनात है, फ़ौज भी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद तलबा और तालिबात पर, उनके हॉस्टल्स पर, उनकी रिहाइशों पर हमले किए जा रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। ये भी बता दूं आपको कि डिमार्श किया गया है पाकिस्तान में जो किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर हैं उनको, लेकिन इससे बात बनती नहीं है। असल चीज़ तो यह है कि वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो बच्चियाँ मौजूद हैं, उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा आज नून लीग में एक अहम पेशरफ हुई है। गो कि इसकी का जिक्र किया जा रहा था और इसके ऐलानात कर दिए गए थे, लेकिन अमली तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ारत से सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है नून लीग की, और अब 28 मई को नवाज़ शरीफ साहब को मुंतखब कर लिया जाएगा नून लीग का सदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ साहब अगर सदारत पर नहीं थे नून लीग की तो इसकी कुछ वजूहात थीं, और वो वज़ीर आज़म नहीं बन पाए तो इसकी भी कुछ वजूहात थीं। और जब वो सदारत संभाल लेंगे और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे होंगे तो सदर का फिर कितना अमल दखल मज़ीद बढ़ जाएगा हुकूमत की पॉलिसियों में, और क्या ये मामला जो है ये काबिल कबूल होगा, किसी किस्म की रिफ्ट तो पैदा नहीं हो जाएगी। आज नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हुकूमत से क्यों हटाया गया। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि उनकी समझ में नहीं आया कि उन्हें हुकूमत से क्यों हटाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे बता देते कि आप धरने शुरू करने वाले हैं तो अच्छा होता, मैं तो समझ रहा था कि मेरे साथ ताउन किया जाएगा। इमरान खान भी यही कहते हैं कि उनसे तो कहा गया था कि ताउन होगा, लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो एक तारीख़ का तसलसल है जो हमें नज़र आ रहा है। मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद इसी तरह की कोई तकरीर इमरान खान साहब की भी हम सुने। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, और उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका मानना यह है कि तमाम लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पीछे हटना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है। तो ये मट्टी पाओ फार्मूला चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। 2.5 माह गुजर चुके हैं हुकूमत को, लेकिन अभी तक हुकूमत की पॉलिसी क्या है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कम हो और मुल्क के हालात बेहतर हों। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, नईम हैदर पंचौदा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे किर्गिस्तान, जहां हमारे साथ मौजूद हैं सानिया, पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया आपका। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप लोग जो हैं वो खैरियत से हैं, कहाँ हैं, क्या 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 माहौल है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया, मैं इस वक्त बिश्केक किर्गिस्तान में हूँ। मैं यहाँ पे फिफ्थ MBBS की स्टूडेंट हूँ और इस वक्त हालात किर्गिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात है। आपको कहा जा रहा होगा यकीनन कि यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तानी की गवर्नमेंट एक दूसरे से इन कॉन्टेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हालात ठीक नहीं है। रात से अभी तक हम लोग यहाँ बिल्कुल भी 1 मिनट तक भी सो नहीं पाए। हम लोग यहाँ पे अपार्टमेंट में, और ये लोग बार बार आके हमारे अपार्टमेंट और फ्लैट के बाहर आके नॉक कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने अपार्टमेंट से डबल लॉक करके भी आगे हमने चीजें रखी है ताकि वो यहाँ पे इंटर ना हो सके। हम लोग कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज लेने बाहर नहीं जा सकते, और सूरत हाल यहाँ पे बहुत खराब है। हमारी यूनिवर्सिटी और वहाँ के हॉस्टल में जिसके लोगों ने रात को जो बच्चों गर्ल्स को हरासा किया और बॉयज को उन्होंने यहाँ पे 100 से 150 बच्चों को यहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरह उनसे तशद्दुद भी किया, और काफी 1-2 बच्चों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। तो यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है और हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। इस वक्त कहाँ मौजूद है सानिया? इस वक्त कहाँ मौजूद है?
میں اس ٹائم سٹی بشکیک سٹی میں ہوں جو کرغزستان کا کیپیٹل ہے جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے. اور میں اس ٹائم اپارٹمنٹ میں ہوں لیکن یہاں پہ اس ٹائم کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے. ہر جگہ پہ وہ لوگ پھیلے ہوئے اینڈ دے ور جسٹ رومنگ اراؤنڈ. اور وہ بار بار ہر جگہ ہمیں ایون کہ ہمیں انسٹاگرام پہ ہر طرح کے سوشل میڈیا پہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم لوگ رات کو پھر آ کے اٹیک کریں گے, آپ لوگ بچ نہیں سکتے. لیکن ہمیں بار بار کہا تو یہی جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کہ آپ لوگ سیف ہیں, لیکن ہم لوگ کیسے اس بات کو یقین کر لیں کہ ہم سیف ہیں. ہم لوگ تو بالکل بھی اس بات پہ ان کا بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. ثانیہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے؟ کیا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ باہر سے لوگ آ کر وہاں پر تعلیم حاصل کریں یا رہیں, یا یہ کوئی ایسی پارٹی ہے جس کا حکومت کے ساتھ لنک ہے, کوئی سیاسی بیکنگ ان کو حاصل ہے کہ پولیس بھی نہیں روک پا رہی, فوج بھی نہیں روک پا رہی اور یہ حملے ہو رہے؟ تو ماحول یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ ایگزیکٹلی ہمیں یہاں پہ وہ سچویشن تو نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. میں آپ کو رائٹ میں اس سچویشن کو بتا سکتی ہوں جس سے یہ حالات ابھی ہوئے ہیں. 13 یہاں پہ 13 مئی کو یہ سچویشن ہوئی کہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں, ہر کنٹری کے اسٹوڈینٹس ہیں, عربک, ساؤتھ افریقن, ہر طرح کے, انڈیا, بنگلہ دیش. تو یہاں پہ ایجپشن کا ہاسٹل تھا, وہاں پہ 2 لوکل لوگ کرغز وہ لوگ وہاں پہ ہاسٹل کے اندر گئے, انہیں چوری کرنے کی وہاں پہ کوشش کی. تو وہاں پہ ایجپشن جو تھے انہیں پکڑ کر مارا, اور وہاں پہ جب انہیں مارا تو اس کے بعد یہ ان سب کا گینگ جو تھے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پھر 17 کو ایون کہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو 4 دن گزر چکے تھے اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے 17 کو رات کو اچانک سے 2-3 ہزار لوگ جمع ہو کے انہوں نے ہم پہ یہ اٹیک کر دی. جہاں جہاں انہیں وہ لوگ پاکستانی نظر آئے انہوں نے انہیں بری طرح مارا. اور ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ رات کو. لائک ہم پہ ایک طرح سے قیامت گزری, اور ابھی تک بھی ہم بالکل بھی سکون میں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کس ٹائم پہ آ کر ہم پہ دوبارہ حملہ کر سکتے. آپ کو ایمبیسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے, انویسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ سچویشن صحیح ہے, لیکن ہمیں پتا ہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے رابطہ کیا پاکستانی ایمبیسی سے؟ ہم نے ہمیں جو نمبر دیے ہم نے ان پہ رابطہ کیا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایشور کریں کہ ہم لوگ یہاں پہ سیف ہیں. لیکن ہم لوگ دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ لوگ گلیوں میں ابھی تک گھوم رہے ہیں. ابھی تک ہم جہاں پہ بھی اگر کوئی بچہ انہیں نظر آ رہا ہے تو ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں. تو یہاں پہ سچویشن بالکل بھی انڈر کنٹرول نہیں ہے. تو ہم بس یہی ریکویسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف سے کہ وہ اس سچویشن پہ جلد از جلد دھیان دے اور ہمیں یہاں سے ایویکویٹ کر کے پاکستان واپس لایا جائے جب تک یہاں پہ حالات دوبارہ سے بہتر نہیں ہو جاتے. ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. اگر 2 دن کا ٹائم بھی ہے اور 2 دن میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, آپ لوگ تب تک اندر ہیں. 2 دن میں ہم لوگ یہاں پہ کھانے پینے کا ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے, ہم لوگ کیسے یہاں پہ گزارا کریں؟ نہیں تو پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ دارالحکومت میں ہیں, تو پاکستانی سفارت خانہ یا تو آپ لوگوں کو وہاں سے نکلوا کے سفارت خانے منتقل کروائے, یا آپ تک جو ہے وہ غذا پہنچائے یا جو بھی امداد ہے وہ پہنچائے. تو اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایون کہ جس ایریا میں میں رہ رہی ہوں یہاں پہ 5-6 سے 10 کلومیٹر تک کوئی پولیس نظر نہیں آ رہی, کوئی فورس نظر نہیں آ رہی. صرف ایک ایریا میں وہ لوگ ہیں جہاں پہ رات کو ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا تھا, وہ لوگ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں. باقی ایریا کو انہوں نے کوئی بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ سیف ہیں کہ نہیں ہے. اور انویسٹر کے ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بار بار یہی کہ آپ سیف ہیں, ہم آپ کو اب 2 دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اسٹوڈنٹ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایویکویٹ کر کے فلائٹ ارینج کی جائے, ہمیں واپس پاکستان بھیجا جائے. ہم لوگ یہاں پہ فی الحال نہیں رہ سکتے. اگر سچویشن ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ روز یہاں پہ لوکل بسز میں ٹریول کرتے ہیں, تو یہ لوگ ہمیں کیا یہاں پہ گارنٹی ہے کہ یہ لوگ ہمیں دوبارہ سے ایسے گرلس کو ہراس نہیں کریں گے, ہمیں تنگ نہیں کریں گے, کسی کو ماریں گے نہیں. ثانیہ بالکل آپ کی اپیل ہمارے توسط سے حکومت تک پہنچ رہی ہے. آپ کے لیے ہماری دعائیں اور تمام پاکستانیوں کی دعائیں کہ آپ لوگ وہاں پر خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی سیف واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. بہت شکریہ ثانیہ, ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں. یہ صورتحال ہے اور اس وقت حکومت کو پرو ایکٹیولی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. 2000 اسٹوڈنٹ ہیں جن کی زندگیاں آن اسٹیک ہیں, اور اس وقت جو ثانیہ صورتحال بتا رہی تھی, صاف پتہ چل رہا ہے کہ میلوں تک پولیس یا فوج اگر موجود نہیں ہے تو وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہوگی. مسلح جتھے جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں, تو یہ خطرناک صورتحال ہے. بہرحال ہزاروں دعائیں, لاکھوں دعائیں ان طلبہ و طالبات کے لیے جو اس وقت کرغزستان بشکیک میں موجود ہیں. واپس آتے ہیں ملک کے معاملات کی طرف. شرمیلا صاحبہ, آپ نے یہ گفتگو سنی, یہ صورتحال. بلاول صاحب تو وزیر
خارجہ ہمارے رہے اس وقت جناب ڈار صاحب ہیں، تو حکومت کو زیادہ پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیا کیا کر سکتی ہے پاکستانی حکومت اس معاملے پر؟ جی شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے، اور جو اس وقت حالات جو بتا رہی ہیں ثانیہ، اور جس طریقے سے یہ اپنے اپنے گھروں میں، فلیٹس میں، ہاسٹلس کے اندر محصور ہو گئے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ان تک پہنچ پا رہی ہے، یہ ایک تشویشناک بات ہے. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے تو امبیسڈر کو کہا ہے کہ ان کو ان کی ٹیک کیئر کریں اور ان تک جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہوں اور ان کی مدد کریں. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں کی جو فورسز ہیں، جو لا انفورسمنٹ فورسز ہے، وہ کیا کر رہی ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ایک انٹرنل میٹر ہے اس ملک کا، اور وہاں انٹرنلی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے. اب یہ ایک جھگڑا تھا جو 13 مئی کو بٹوین ایجپشن اسٹوڈنٹس اور لوکل اسٹوڈنٹس ہوا، اور اس سے یہ فلیئر اپ ہوتے ہوتے پھر باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، فورن اسٹوڈنٹس، اس تک پہنچے. اس میں پاکستانی بچے بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، اور ایجپشنز بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں. تو دیکھیے جس طرح سے ثانیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو یہ معاملات 2 دن میں طے ہو جاتے ہیں، اور ہو جانے چاہیے اللہ کرے، کیونکہ ہمارے بچوں کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ورنہ تو جو ان کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایویکیوٹ کر کے واپس پاکستان سیفلی ان کو یہاں پر پہنچایا ابھی جائے. ثانیہ سے جو بات ہو دیکھیے رہی ہے اللہ شرمیلا کرے صاحبہ، کہ اگلے 1 سے 2 دن میں معاملات طے ہو جائیں. وہ تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہاں پر تو پولیس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایون آرمی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ایسی صورتحال یہی میرا سوال ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹس کلیش ہے جو اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ بٹوین ایجپشن اسٹوڈنٹس اور لوکل اسٹوڈنٹس میں کلیش ہوا تھا 13 مئی کو، اور اس سے بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچ گیا. تو یہ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں نظر آ رہا جس کو انٹرنلی ہینڈل نہیں کیا جا سکے، یا اتنی تو پولیس فورس ان کے پاس ہوگی کہ جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، یا جو مسکرینٹس ہیں جو یہ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو حراست میں لے لیا جائے، اور جو معاملات ہیں اور حالات ہیں ان کو قابو میں پا لیا جائے. لیکن بہرحال میرا کہنا یہی ہے کہ اگر تو یہ معاملات اگلے 1 سے 2 دن میں طے نہیں ہوتے، اور بچے اگر محصور ہیں اپنی جگہوں پر، تو پھر ان کی سیکیورٹی اور ان کی زندگی آر ایٹ رسک. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ پھر ان کو ایویکیوٹ کر کے واپس پاکستان لے کے آ جائے. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، تشویش کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ حکومت میں بیٹھے میں. ثانیہ جو بتا رہی ہیں وہ تو بتا رہی ہیں کہ ویسے شرمیلا کہہ رہی ہیں نا کہ ایک اسٹوڈنٹ کلیش ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن اطلاع تو یہ ہے کہ وہاں پر پولیس کی موجودگی میں حملے ہوئے ہیں. تو کسی قسم کی کوئی بیکنگ ہے، کیا مجبوری ہے وہاں کی انتظامیہ کی، یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے، اور واقعی اگر وہاں پر کوئی اتنی سنگین صورتحال ہے تو پھر نیچرلی ہماری حکومت اگلا سٹیپ اٹھائے گی. اور ظاہر ہے ہمیں اپنے لوگوں کی زندگی بالکل عزیز ہے، سبھی لوگوں کی زندگی عزیز ہے، لیکن ظاہر ہے ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے ملک کے شہری ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کو محفوظ مقامات پر پہنچانا، ان کے لیے ایفرٹ کرنا حکومت کا ڈیوٹی میں شامل ہے. اور اس کے لیے جو بھی میئرز ہوں گے، ان چیز کا جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو بھی اس کے لیے وہ میئرز ہوں گے اور وہ انشاءاللہ کیے جائیں گے. واقعی اس وقت ایک خاص طور پر جو ان کے پیرنٹس ہیں، دیگر لوگ ہیں ادھر لوائقین، وہ بھی پریشان ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں صورتحال یا تو سنبھل جائے گی، یا پھر اس کا پراپر بندوبست کیا جائے گا. اس چیز پر خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں ہے، اور وہ اس چیز پر مشاورت کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ہمارے ملک کا جو خارجہ کی وزارت ہے وہ ان سے رابطے میں ہے وہاں کے، تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پالیسی کیا آتی ہے انشاءاللہ ایک آدھ دن. ٹھیک ہے. نہیں حیدر پنجودا صاحب، کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں ہے یہ؟ آپ کو حکومت بہتر طور پر رسپونڈ کرتی نظر آ رہی ہے؟ وہاں کے ناظرین الامور کو ڈیمارش کیا گیا ہے، وہاں کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بس طلبہ کی شکایت یہ ہے کہ جو سفارت خانہ ہے وہ مدد نہیں کر پا رہا، یعنی وہ فوڈ ان کو پہنچا سکے ہاسٹلس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پانی پہنچا سکے، ایسی صورتحال نہیں ہے. بہت
شکریہ جی، بڑی نوازش آپ نے مجھے موقع دیا، بلایا جی، دعوت دی پروگرام کے اندر۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کل سے ہم دیکھ رہے تھے، ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اور سوشل میڈیا شکر ہے ایک ایسا فورم ہے جہاں پر آواز اٹھائی جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، اور پالیسیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے سارا ایک پروگرام بنایا گیا ہے، اور ایکٹ کے اوپر بھی پابندی جو ہے پاکستان کے اندر ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور جو اس وقت صورتحال وہاں پر ہے، وہاں پر ابھی آپ نے پروگرام کے اندر انہیں لیا طالبہ صاحبہ کو، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی امداد نہیں مل رہی۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر جو پاکستانی سفیر ہیں، زیغم صاحب ہیں، زیغم ان کا نام ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز چل رہی ہیں، تو کوئی اس کے اوپر نہ جائے، کوئی اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے، یا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال یہاں پر ہے نہیں۔ تو اس وقت تک جو پاکستان کی حکومت ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، انہوں نے اب تک کیا کام کیا؟ انہیں تو فوراً اب تک چاہیے تھا کہ جو وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس جن کے اوپر یہ تشدد کیا گیا ہے، جو شہید ہو گئے ہیں، اس میں اب تک تو جہاز جا جانا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں گیا اب تک؟ کیونکہ یہ جو ہے اتنے ظالم ہیں، ملک پاکستان کے اندر انہوں نے اتنے ظلم و ستم جو ہیں وہ کیے ہیں، نگران سیٹ اپ کے اندر ہوں، یا اس سے پہلے ہوں، یا اس کے بعد ہوں، یا ابھی ہوں، کیونکہ ان کی جو ہے وہ روٹین ہے کہ ان کے اندر وہ حص نہیں ہے۔ تو جب اندر آپ کے تکلیف نہ ہو، آپ کے اندر درد نہ ہو، آپ درد محسوس نہ کریں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اب تک کا جو رویہ ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے سو کالڈ حکومت وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ میں تو اسے نہیں کہوں گا کہ بڑا کوئی انہوں نے سدباب کیا کیا، کیا وہ سارے بچے جو ہیں پاکستان آ گئے؟ وہ تو اسٹل ابھی ادھر چلا رہے ہیں، خوراک کا ان کو مسئلہ ہے، جو شہید ہو گئے ہیں، یا اس کے علاوہ علی گور بلوچ صاحب رپورٹ ہوئے ہیں وہ کچھ تو کہنا سامنے، چاہیں گے؟ اس کے علاوہ کیا کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں تو پھر اپوزیشن تو پھر آپ کو تنقید کرے گی نا آپ کے اوپر۔ دیکھیں بات یہ ہے، وہ پنچھوتا صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، ابھی انہوں نے ایکس کی بات کی، مطلب بات تو اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے، اور ان کو ایکس کی فکر پڑ گئی ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے یہ ذمہ داران ہیں، یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایکس پہ کیوں ہیں؟ آج بھی آپ کے لوگ 9 مئی کے واقعات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی ٹرولنگ ایکس کی بات نہیں ہے، بات اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں جو علی بھائی میں اگر آپ سن نہیں پائیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ ظالم حکومت ہے، یہ ملک کے اندر بھی لوگوں پہ ظلم کرتی ہے، سیاسی آزادیاں یہ نہیں دیتی ہے، اور یہی وتیرہ وہاں پر بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے وہ مشکل میں ہیں، لیکن کچھ نہیں کر رہی ہے یہ حکومت، یہ ان کا کہنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ظاہر ہے ان سے تو یہی توقع کی جا سکتی ہے، ہم ظالم ہیں، ظاہر ہے ہم نے 9 مئی کے واقعات کے لوگوں کو پکڑا جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی، ہم ہی تو ظالم ہیں وہ جنہوں نے ان لوگوں کو، ان بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہے جو پاکستان میں شہداء کے مجسمے توڑ رہے تھے، جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور تھے، اور یہ پرامن لوگ ہیں، ان کو پکڑنے والے دہشت گرد ہیں۔ ان کی نظر میں تو سب کچھ ایسا ہی چلتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ بندہ حق اور سچ کی بھی بات کر دیتا ہے، لیکن یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے مطلب دن کی روشنی میں انہوں نے ہدایات بھی دی، ان کی آڈیو ویڈیوز بھی ہیں، یہ آگ لگانے والے بھی ہیں، یہ حملہ آور ہونے والے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، ہم تو بے گناہ ہیں۔ اب یہ تو دن کو بس علی بھائی آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں۔ کسانوں کا احتجاج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپوزیشن احتجاج بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، آپ کے اپنے پرانے ساتھی مولانا فضل الرحمان وہ احتجاج وہ بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، IMF پروگرام میں آپ جا رہے ہیں، مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے، پھر دوبارہ سے عوام کے اندر بے چینی زیادہ ہوگی، تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات کو فوری طور پر دیکھیں۔ شرمیلا صاحبہ، آج یہ خبر آئی ہے نون لیگ کے اندر سے، آپ کا ایک تجربہ ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 28 مئی کو دوبارہ نون لیگ کے صدر منتخب کر لیے جائیں گے اور وہ بن جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب اگر نون لیگ کے صدر نہیں ہیں یا اس وقت وزیر اعظم نہیں بن سکے تو ڈیفینیٹلی اس سسٹم میں ان کے لیے گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن اب وہ یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہو جائے گا؟
دیکھیں جی، موجودہ سیٹ اپ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہاں تک تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یس بحیثیت پریزیڈنٹ پی ایم ایل این ان کے پاس وہ پاورز آ جاتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں، کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. اگر پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی ان کی جماعت میں سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. سو دا پریزیڈنٹ ہیز اے لاٹ آف پاورز. پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے یا پارٹی چیئرمین جو ہے اس کے پاورز ہوتے ہیں، اور آف کورس پارٹی پالیسی پارٹی پریزیڈنٹ سے ہی آتی ہے. یہ پریکٹس ہر جماعت کے اندر ہے، چاہے پیپلز پارٹی کو آپ لے لیں، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ پالیسی بتاتے ہیں کہ جی اس پالیسی پہ ہمیں چلنا ہے، چاہے وہ مینیفیسٹو ہو، چاہے وہ جس طریقے سے حکومت کا ڈائریکشن جا رہا ہے وہ ڈائریکشن بھی وہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے پہلے تحریک انصاف میں چیئرمین تھے عمران خان، تو ان کے کہنے پہ ہی چیزیں چلتی تھیں. آف کورس دیٹ از دا ٹریڈیشن، دا ہائرارکی، اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور آف کورس پی ایم ایل این کے اندر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایک ہی تھے. اب پریزیڈنٹ جو ہیں اگر کوئی اور ہونے جا رہے ہیں، میاں صاحب ہونے جا رہے ہیں، تو آف کورس ان کی بہت زیادہ سے ہوگی کہ حکومت کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، ان کی پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی، کیا ڈائریکشن ہوگی. میاں صاحب جو ہیں اب وہ آفیشلی کر سکتے ہیں، وہ سسٹم کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھے، اسی لیے وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں تھے اور اسی لیے وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے. لیکن اب جو یہ اقدام لے رہے ہیں تو کیا میاں صاحب جو ہیں وہ اب قابل قبول ہو چکے ہیں، یا میاں صاحب جو ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن کو ریٹین کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی پارٹی بہتر بتا سکے گی کہ وہ کس کو قبول ہیں، کس کو قبول نہیں ہے، یا ہو گئے ہیں یا کس حد تک ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یس دیکھیے پارٹی تو بنائی میاں صاحب نے ہی ہے، اور اس کو چلانے والے بھی میاں صاحب ہی رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. الیکشن کے اندر ان کو وہ مینڈیٹ نہیں ملا، اور یہ باتیں پہلے بھی الیکشن سے ہوتی تھیں کہ اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملی، کلیئر میجورٹی نہیں ملی، تو پھر وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پھر کوئی اور بنے گا. اور پھر اسی طریقے سے ہوا کہ شہباز شریف صاحب بنے. لیکن آف کورس وہ آئے ہیں، ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، ان کی سزائیں معطل ہوئی ہیں، وہ بری ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہی از ری گیننگ ہز پوزیشن بیک جو آفیشلی ان کی پہلے ہوتی تھی. یہ ایونچولی ہمیں نظر آ رہا تھا، ہونا تھا یہ. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہوا تو نواز شریف صاحب کے لیے وہ تو ماحول نہیں بنا وزیر اعظم بننے کا، ماحول بنا شہباز شریف صاحب کے لیے وزیر اعظم ہونے کا. تو جو پاکستانی سیاست کو ظاہر سی بات ہے، آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے. نعیم صاحب ایک اچھی بات ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے حامی ہیں، ایون وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت کے حامی ہیں، اور وہ اس پر عملی کوششیں کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے سیاست میں کچھ ہم آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کی امید پیدا ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو، ان کی پارٹی کو، تمام لوگوں کو یہ بڑا واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک چورن بیچا گیا تھا کہ قوم کی آخری امید. نواز شریف صاحب جناب لندن سے تشریف لا رہے ہیں، پھر بایو میٹرک کے لیے مشینیں چل کے وہاں پر پہنچ گئیں، اور سارا دن ہیلی کاپٹر کی تصویریں جو ہیں ہم دیکھتے رہے ٹی وی کے اوپر. اور پھر جلسے کے اندر بڑے جناب لوگوں کو، ڈی سی جو متعلقہ تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ لے کر آئیں بندے، بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لالچ دیے گئے اور لوگوں کو لایا گیا، اور وہاں پر وہ زندہ باد عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. 8 فروری کو انہوں نے دیکھ لیا جو کہتے تھے کہ خان صاحب کی تو کوئی مقبولیت نہیں ہے جی، بالکل ان کا تو کوئی ووٹ نہیں ہے، ووٹ ہی نواز شریف کا ہے. تو اس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سارے اپنے حلقے ہار چکے ہیں، نواز شریف ہوں، شہباز ہوں، وہ حلقے یہ جو ہمیشہ کلیم کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی نہیں ہارے، تو کسی حلقے سے یہ جیتے ہی نہیں. اب اس کو صدر بنا دیں، اس کو پاکستان کا صدر بنا دیں، اس کو امریکہ کا صدر بنا دیں، جو بھی آپ بنا دیں، لیکن عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے، کیونکہ یہ عوام کے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں. انہوں نے ان کی جو پالیسی ہیں وہ ملک دشمن پالیسی ہیں. ان کی پالیسی صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں، اپنی جیبیں بنانی ہیں، اپنی جائیدادیں بنانی ہیں، اور پھر اگر تو آپ کو سیاست میں کچھ بہتری کی امید نہیں ہے کہ تلخیاں کچھ کم پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر انہوں نے یہی کرنا ہے کہ اپنے جو کیس ان کے اوپر بنیں گے وہ آئیں گے دوبارہ ڈیل کر کے اور پھر اپنے کیسز ختم کروائیں گے. کوئی پری نہیں ہوئے. انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کی اور انہوں نے ڈیل کا راستہ اختیار کیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو 6 ججز والا معاملہ ہے وہ آؤٹ آف کورٹ اس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. بھائی ججز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے،
ان سے فیصلے لینے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. ان کو اٹھا کے ایک جج جو ہیں وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا ہے اور وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے. کیسے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ کے لیڈر نے لندن بیٹھ کے ڈیل کی تھی, ایسی سیٹلمنٹ آپ چاہتے ہیں. تو اس وقت معاملہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے. تو یہ اس طرح آپ سے میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا سیاسی محاذرائی میں کچھ کمی آئے گی؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بات چیت کے حامی ہیں, ایکسپیرینس ان کا زیادہ ہے سیاست میں, نہیں دیکھیں یہ صرف نا جی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں جی کہ ملک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی بالکل بات چیت ہو اور بات چیت کا ہی راستہ ہے, اور یہ عمران خان نہیں کرنا چاہتا لہٰذا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے. یہ بات وہ کر رہا ہے جو اس وقت بھی ملک کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اور وہ اس کا پارٹ بنا ہوا ہے. یہ بات وہ کر رہا ہے جو کسان احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں ریٹ دیا جائے, جو سرکاری ریٹ نکالا گیا تو ان کو اٹھایا جاتا ہے. یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ایک سیاسی جماعت جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگتی ہے, اجازت نہیں دی جاتی, اور اگر کوئی جلسہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ریڈ کر کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کر ان کو گرفتار کر کے. میرے گھر میں چھاپا مارا گیا, میرے گھر میں یعنی آپ کو لگتا ہے نہیں صاحب کہ یہ سب باتیں ہیں, یہ پالیسیز جاری رہیں گی. ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد علی گوہر بلوچ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ 8 فروری اور 9 مئی ان 2 تاریخوں میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے. 2.5 مہینے ہو چکے حکومت کو, لیکن ان 2 معاملات پر اس کی واضح پوزیشن یا واضح ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ 8 فروری پر کوئی بات نہیں ہونی اور 9 مئی پہ بھی کوئی بات نہیں ہونی. تو پھر بات ہونی کس پر ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. علی گوہر بلوچ صاحب, 8 فروری پہ بھی کوئی بات نہیں ہونی اور 9 مئی پر بھی کوئی بات نہیں ہونی, مطلب یہ کہ یہ 2 ہی اہم ایونٹ ہیں جن پر حکومت جو ہے اور وہ اگر کچھ پیش رفت دکھائے تو سیاسی ماحول کچھ بہتر ہو سکتا ہے, لیکن دونوں پر ہی کوئی پیش رفت نہیں ہے. 9 مئی کے ملزمان جو ہیں وہ ملزمان ہی ہیں, ان کو نہ سزائیں ہو رہی ہیں نہ وہ چھوٹ رہے ہیں. 8 فروری پر آپ کے اپنے اتحادی جو ماضی میں رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور اپوزیشن تو مان ہی نہیں رہی ہے ان الیکشنز کو, ان نتائج کو, تو اس پر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. پالیسی کیا ہے ان دونوں تاریخوں کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کی؟ کوئی بات نہیں کرنی ہے دونوں معاملات پر؟ ہے کہ مسعود رضا, اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں. یہ سارا کچھ یہ جو احتجاج کرتے ہیں, جو ٹاک شوز میں گول گپاڑا کرتے ہیں, جو پارلیمان کے اندر آ کر وہی گول گپاڑے کرتے ہیں, یہ سارے ان کے حربے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں 9 مئی کے واقعات سے جو ہے وہ این آر او مل جائے. اور جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے 2 خواتین کا نیکسس بنا کے خاص طور پر پاکستان کو لوٹا ہے, وہ کیسز سامنے نہ آئیں, ان کے اوپر پراپر پیش رفت نہ ہو, تو یہ ان کے پریشر ڈالنے کے ٹیکس ہیں جس طرح سے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو کیے. ہاں, سیاسی کسی پارٹی والا تو ان کا وتیرہ ہی نہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاسی پارٹیز نے احتجاج بھی کیے ہیں, تمام پارٹیز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تنقید کرتی رہی ہیں, تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں, لیکن حملہ آور نہیں ہوئے. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں مطلب ایک تو کرپٹ تھے اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان میں مطلب انتشار کی سیاست چاہتے ہیں اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہیں. اب ان واقعات میں ان کو بری تو عدالتوں نے کرنا ہے. ہمارے تو یہ تحفظات ہیں کہ عدالتوں کو ابھی تک ان تمام وہ لوگ جو کہ مطلب اس شیطانی کام میں ملوث تھے اور وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, اب تک ان کو سزائیں سنا دینی چاہیے تھی. جو بے گناہ ہے ان کو بے شک بے گناہ کریں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی بے گناہ کو آپ کے دور حکومت میں تو عدالتیں انصاف مانگ رہی ہیں سر, اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ میٹرز اس قسم کے معاملہ بہرحال عدالت کے اندر ہے, وہ تو فل کورٹ بن چکا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کانٹیکٹ میں انہوں نے بات کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو پہلے کلیئر کیا جائے کہ واقعی کوئی دھمکیاں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے. شرمیلا, آپ نے بھی ساری گفتگو سنی. اب یہ ججز والا جو معاملہ ہے, یہ معاملہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر کہہ رہے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے, تو وہیں پر حکومت کے اتحادی, حکومت کے سینیٹر فیصل واڈا ہوں, وہ مصطفیٰ کمال ہوں, وہ اس طرح کے اور دیگر لوگ ہوں, وہ تو تقریریں کر رہے ہیں, باقاعدہ ججز کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں, اور پھر
جب ججز کا معاملہ آتا ہے تو پھر چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، وہ باقاعدہ پریس کانفرنسز کر کے بتا رہے ہیں کہ جی ججز جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے، بلکہ درست بات کچھ اور ہے۔ تو ادارے باقاعدہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا عدلیہ ہو۔ دیکھیں مسعود رضا صاحب، اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ کہ ایک ادارہ جو ہمیں انصاف فراہم کرنے کا مجاز ہے، اس کے اپنے ہی لوگ، اپنے ہی ججز خود انصاف کے منتظر ہیں۔ اب بات اگر جب پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے نا، تو پھر اس پہ آپ تبصرے کرنے سے کسی کو روک نہیں سکتے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئین میں ضرور لکھا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتی ہوں کہ آئین میں اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں تو آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے، ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف بات کریں تو کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے، سیاستدان کے خلاف کوئی بات کرے تو کوئی اس کی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کوئی سزا نہیں ہے۔ بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن، جب ایک چیز پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے نا، ایک چیز جو ایک یہ لیٹر باہر آ گیا جو ججز نے لکھا ہے، انٹرنل تھا یہ معاملہ کہ ججز نے اپنے ہی ادارے کو لکھا، لیکن یہ باہر آ گیا، تو اس پہ تبصرے پھر لوگ کریں گے، اور ٹھیک ہے تبصرے ہوئے، پھر ان پہ سو موٹو بھی ہوا، کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی چلا گیا، شو کاز، اور 2 ہفتے میں جواب بھی دینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ادارے کی تضحیق ہوتی ہے۔ جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ فوج میں کوئی اٹھ کے کوئی ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین معطل کر دے اور آ کے حکومت پہ براجمان ہو جائے، تو بھی پورا ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ بابر ستار کے خط کے حوالے سے، میڈم بابر ستار کے خط کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب اور دوسرے ہمارے تارڑ صاحب ہیں، دونوں نے پریس کانفرنس کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جناب فیصل واڈا صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پریس کانفرنس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے ایک چیز بڑی عجیب لگی کہ ہاؤس کے اندر تو میرے بھائی ہیں مصطفیٰ کمال، میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں ٹریجری بینچز پہ، کہ پارلیمان کے اندر وہ بہت کم بولتے ہیں۔ اب پچھلے 2.5 مہینے میں انہوں نے بہت کم بولا ہے، حالانکہ ہی از ویری ووکل۔ تو پارلیمان میں انہوں نے یہ بات نہیں کی، اور میں بلکہ اس دن کسی سے کہہ رہی تھی کہ پارلیمان میں یہ بہت خاموش رہتے ہیں، لیکن باہر نکل کے پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں۔ واڈا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمیشہ سے ٹی وی پہ اور باہر ووکل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک ادارے کا انٹرنل میٹر ہے۔ 6 ججز نے اٹھ کے اپنے ہی ادارے کے سربراہ سے مدد مانگی ہے اور تجویز مانگی ہے کہ کیا کیا جائے۔ سو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ان کو ہی حل کرنے دیں۔ یہ اگر حکومت کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میری نظر میں، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ اسپوکس پرسن نہیں عدلیہ کے۔ ٹھیک ہے، شاید ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بحیثیت ایگزیکٹو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کے دوسرا ستون جو ہے عدلیہ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا اس بات کو رد کرنا چاہیے، کیونکہ اگین الزام ایگزیکٹو پہ لگ رہا ہے۔ اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور کیمرے لگے ہیں، پریشرائز ہو رہا ہے، تو پھر وہ الزام بھی جو ہے وہ ریاست پہ ہی لگ رہا ہے، ایگزیکٹو پہ لگ رہا ہے، تو پھر ایگزیکٹو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تھرو دے اسپوکس پرسنز۔ اب یہ پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک رگ مرول، ایک گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ دا وشیس سرکل ہو گیا ہے۔ اس میں تمام جو ریاست کے ستون ہیں سب متاثر ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، عدلیہ ہو رہی ہے، ایگزیکٹو ہو رہا ہے، پارلیمان کی وقار جو ہے مجرور، سب کچھ ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از ہیپننگ اینڈ اٹ از اے ویری ویری سیڈ سچویشن۔ یہ ایک بہت افسوسناک سچویشن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارے کا اپنا دائرہ کار ہے، اس میں رہ کے کام کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، آئین میں لکھا ہے، کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے ہمیں بھی معلوم ہے، کس حد تک نہیں ہوتا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے اداروں کی ساکھ، اس سے ریاست کی بھی ساکھ متاثر ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا جوڈیشل ریفارمز کی، جب ہم بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اداروں میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں اس وقت تو ریفارمز کا ذکر ہی نہیں ہو رہا نا، ادارے مضبوط ہوں۔ اس وقت تو معاملہ یہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ جس چیز پہ بات ہونی چاہیے اس چیز پہ بات نہیں ہو رہی، اور بات جو ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہو رہی ہے، جو آپ نے بھی کہا۔ اب ریاست تو آئین پاکستان کے مطابق پارلیمنٹ ہے،
اور اس کے ساتھ عدلیہ بھی ہے, یس ٹھیک ہے, اور باقی جو سروسز آف پاکستان ہے نا, باقی اور جو ادارے, اصل میں تو اب ریاست کس سے برسر پیکار ہے, لڑ رہی ہے. تو نعیم پنجوتا صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے اتحادی, وہ پارلیمنٹیرین جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون یہ کہ ان کی اپنی حکومت ججز کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ جی انہوں نے خط کیوں لکھا, اور لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں اور یہ تھا, وہ سے ڈیفینڈ کر رہی ہے. نعیم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو فارم 47 کے بینیفیشری ہیں نا, ڈیفینیٹلی جب آپ اپنی گلی سے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تو آپ کو جب کسی نے جتوایا ہوتا ہے تو آپ کا پھر وہ آپ کا وہ اس کے اوپر احسان ہے, یعنی کہ اس کا آپ کے اوپر احسان ہے. تو پھر جب کسی کا احسان آپ کے اوپر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جب وہ کوئی کام کہتا ہے تو پھر آپ نے سارے وہ کام کرنے ہوتے ہیں, جائز نظر جو بھی کہیں. تو بیسیکلی یہ جو ہے ان کا اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا, کیونکہ ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. وہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایجنسیاں اس طرح سے تھریٹ کر رہی ہیں, وہ تو بات ہو رہی تھی کہ ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سرویلنس والے معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں. تو اس کے اوپر ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیا ان کو کوئی جو ہے انہوں نے ججز صاحبان نے کوئی لیٹر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اعظم طاہر صاحب نے یا پی ایم ایل این نے ہمیں کوئی دھمکی لگائی ہے, یا نواز شریف جو ہے وہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے, یا کہہ رہا ہے کہ سرویلنس والے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ؟ تو بیسیکلی یہ ان کو ڈیفینڈ کرنے آئے تھے جنہوں نے ان کو فارم 47 کے مطابق جتوایا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اب عدلیہ جو ہے وہ اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ججز اس سارے صورتحال کے اندر جب چیف الیکشن کمشنر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹ چینج کروائی جاتی ہے. اور جب کوئی خان صاحب کا کیس ہو تو اس کے اندر اعظم خان کو اٹھا کر اور اس کی فیملی جو ہے وہ درخواست دیتی ہے جی میری یہ ایف آئی آر درج کی جائے, اور پھر اعظم خان کو اچانک کورٹ میں برآمد کیا جاتا ہے. جہاں پر اس طرح سے اغوا چل رہے ہوں کہ پی ٹی آئی سے آپ لاتلکی کریں گے تو پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ساری صورتحال کے اندر اغوا بھی ان کے ڈیفینیٹلی رشتہ دار بھی کیے گئے, ویڈیو کیمرے بھی لگائے گئے جو ریکارڈنگ کرنے کے لیے, اور ان کو سارا ہراساں کیا گیا. وہ بہت بڑے یہ سارا معاملہ تو ہماری نظر میں ہے, اب چند لوگ فارم 47 والے وہ نہیں, اس کے اوپر جو ہے ان کو آپ کا پوائنٹ یہ ہے نعیم صاحب کہ حکومت کمزور حکومت ہے اور حکومت جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. اور ہماری تشویش علی گوہر صاحب یہی ہے کہ عدلیہ کے ججز نے خط لکھا اور اس کے اوپر آپ کے وزراء آ کر عدلیہ کے خلاف جو ہیں وہ یا تو صفائیاں دے رہے ہیں یا وہ الزامات لگا رہے ہیں. آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ عدالت کے خلاف ججز کے نام لے کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو ریاست کے ساتھ متصادم ہے آپ کے دور حکومت میں, سیاستدان کے لیے متصادم ہے. تو یہ معیشت کو آپ آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, نظام کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں ہی آپ پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال اگر آپ عدلیہ پہ بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ بڑے کلیئر قانون تو اس پہ موجود ہے, لیکن اس پر مکمل ایک ضابطہ اور قانون آ جانا چاہیے کہ یہ چیزیں توہین عدالت میں آتی ہیں اور یہ نہیں آتی. لیکن کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک مطلب ہے اقتدار کے نشے میں دھت آدمی ایک خاتون جج کو دھمکیاں لگاتا ہے, اس پر توہین عدالت نہیں لگتی. دوسری طرف پی ایم ایل این کے دو لوگوں کو, سر آپ میری بات کو کاٹے تو نہ اسی طرح خاموشی سے 2 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے سن لیں جس طرح سے پنجوتا صاحب جی سنائیں علی بھائی. ہاں دیکھیں, دوسری طرف ہمارے الیکٹڈ لوگوں کو 5-5 سال کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے, اور پھر ایک پارٹی ہے اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے پابند کیا جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپنا ریڈ زون میں نہیں آئیں گے. وہ ریڈ زون میں آتے ہیں, ان پر کوئی توہین عدالت نہیں لگتی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قانون برابر ہونا چاہیے. ایک بریک لیں دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کی لائن بار بار کٹ جاتی ہے. آپ نے بھی ماضی کی بات کر لی, اگر آپ ماضی میں نہ جائیں اور ابھی کی جو صورتحال ہے اس پر رہیں, آپ کے وزراء اور آپ کے اتحادی پبلک میں آ کر عدالت کے خلاف گفتگو کیوں کر رہے ہیں, یا عدالت کو کی جو پوزیشن ہے اس کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں تو پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہیں, اگر کوئی شکایت ہے تو متعلقہ فورمز پہ جایا جا سکتا ہے. تو ریاست کے سامنے آ گئی ہے,
निबर्द आजमाएं एक दूसरे से, ऐसी सिचुएशन क्यों है आपके दौरे हुकूमत में? देखिए, हर चीज तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती, और मैं नहीं समझता कि कोई हमारी पार्टी की तरफ से, हाँ कुछ इत्तेहादी दोस्तों ने कोई बात की है, लेकिन वो अदालत के अंदर है, जाहिर है जो मामला अदालत के अंदर है, अदालत उसका बेहतर फैसला करेगी। जहाँ तक मैंने आपको मिसाल दी, हमारा तो सिर्फ ये मुतालबा है मुअज़्ज़िज़ अदलिया से कि वो जो भी फैसले वो बराबरी की सतह पे किया करें। अगर तौहीन अदालत में सजाएं देनी है, जेलों में भेजना है, नाअहल करना है, तो हर वो शख्स, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, चाहे किसी की पार्टी का हो, एक तरफ को जज को, खातून जज को धमकी लगा देना और भरे जलसे में और उसकी जान को खतरा हो, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता। दूसरी तरफ किसी एक ने किसी जलसे में बात कर दी है तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाती है। तो इस मामले में भी हम तवक्को करते हैं आला अदलिया से कि वो जरूर इंसाफ करेगी। दूसरा, जो लोग 9 मई के एक्चुअल मुजरिम हैं, जो उसके सहूलतकार हैं, जो उसके मास्टर माइंड हैं, जो करप्शन में जिन लोगों ने बुजदार के जरिए पंजाब को खाया, खवातीन का नेक्सस बनाया, जिन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद करके पाकिस्तान के इलेक्शन चोरी किए, उन तमाम लोगों को कटहरे में लाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी तो जब से बनी है तब से एहतसाब अदालतों के अंदर और तमाम अदालतों के अंदर जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं, कई हुकूमतें तुड़वा चुके हैं, काफी दफा जेलें काट चुके हैं। तो उन लोगों को जो मतलब है समझे जाते हैं कि जिनको गुड टू सी यू कहा जाता है, जिनके लिए जेलों को 5 स्टार होटल की शक्ल दे दी जाती है, आप तो कैदी भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी वही चीजें सहूलतें दी जाएं जो 5 स्टार होटल की आपने बानी पीटीआई को दी हुई है। तो ये सिलसिला किसी हद तक रुकना चाहिए। यही है, जब माशरे में इंसाफ का फुकदान होगा, कानून के जाविये मुख्तलिफ होंगे मुख्तलिफ पार्टीज के लिए और मुख्तलिफ लोगों के लिए, तो फिर जाहिर है इस किस्म की बातें होती हैं और माशरे में बेचैनी जो है वो फैलती है। ठीक है डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, माशरे में इंसाफ का फुकदान होगा, हुकूमत आपकी, अली गौहर बलोच साहब की, जजेस के साथ या अदलिया के साथ अगर डिफरेंसेस हैं तो जाकर उसको मुतालिका फोरम पर हुकूमतें ठीक करती हैं, उसको रेक्टिफाई करती हैं, मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, पब्लिक डोमेन में आके बात नहीं करती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम तो अदलिया से कह रहे हैं यकसा इंसाफ किया जाए, अदलिया पे हुकूमत ही अदम एतमाद का इजहार कर रही है। मैडम ये क्या हो रहा है? ये देखिए जी, ये कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंतहाई अफसोसनाक सिनेरियो है। मौज़ब माशरे के अंदर आप मामलात जो हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स जो हैं उनको हल करते हैं। ये एक ख़त इदारे के चंद जजेस ने अपने ही इदारे के सरबराह को लेगा। ये एक इंटरनल मामला है ना, उन्होंने हुकूमत को नहीं लिखा था कि जी ये हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हुकूमत थॉट बेटर कि हम इसके ऊपर एक कमीशन बना दें। फिर वो कमीशन जो है वो नहीं बना, क्योंकि उनके सरबराह जो बनाए गए थे उन्होंने कहा कि माजरत कर ली कि मैं इसको नहीं देख सकता, और फिर 184(3) के अंदर इसके ऊपर सूमोटो हुआ और जो भी हुआ आगे मामला चल रहे हैं। अब जो भी हियरिंग्स हो रही हैं, ये मामला तय हो जाना चाहिए और इसको देखिए, इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई आपने आम बात नहीं है। अभी आपने गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं माशरे में इंसाफ का फुकदान और एक यकसा फैसले अदलिया नहीं कर रही, तो हुकूमत अदलिया को ये कह रही है। देखिए हमें नहीं, ठीक है कहेगी ना, एक तरफ आप देखते हैं कि एक सियासी जमात के सरबराह को आदत है उन अदालतों के सामने जाने की जो वो उनको देखते ही कहते हैं गुड टू सी यू। उसके अलावा अगर कोई अदालत उनको मिलती है तो वो कहते हैं कि जी हमें एतमाद ही नहीं है इस अदालत के ऊपर, ये बायस्ड है, जो कुछ भी होता है आपके सामने है। नून लीग को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो भी यही कहते हैं। एक बेचारी रह गई पीपल्स पार्टी, उनके बानी जो हैं वो फांसी चढ़ जाते हैं अदालत के सामने सरनगू होते होते। बीबी शहीद को आज उनके मरने के बाद इंसाफ मिला। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत जो हैं 11.5 साल जेल उन्होंने बेगुनाही में काट ली, एंड सो मैनी केसेस। बात ये है कि अदलिया से सब कोई शिकायत होगी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम उस इदारे पे हमले कर दें। खुलेआम आके देखें ना, हर हमला ये है कि ऑपोजिशन में बैठे लोग बात कर रहे हैं, दर्ज है। हमला ये है कि हुकूमत में बैठे लोग बात कर रहे हो अदलिया के खिलाफ। ऑपोजिशन में बैठे लोग जो बात कर रहे हैं ना, उस वक़्त तो अदलिया के फेवरेट चाइल्ड थे ना, लाडले थे जब अदलिया उनके फेवर में फ़ैसले दे रही थी। आज जब उनके
بانی جو ہیں وہ اسیر ہیں، ان کی خواتین اسیر ہیں، تو وہ ان کو عدلیہ بری لگ رہی ہے. لیکن اٹس ناٹ ان کو تو لگ رہی ہے، حکومت کو کیوں بری لگ رہی ہے میڈم؟ مطلب یہ حقائق پہ مبنی نہیں نا. حکومت کو کیوں بری لگ رہی ہے؟ ہاں حکومت کو کیوں بری لگ رہی ہے وہ تو حکومت کے نمائندے آپ کو بتائیں گے نا کہ ان کو کیوں بری لگ رہی ہے. یہ بھی آئے ہیں تو ان کو ریلیف ہی ملا ہے نا، سزائیں ختم ہوئی ہیں اور چیزیں ان کے بھی فیور میں گئی ہیں. لیکن شاید ان کو خواہش ہے کہ وہ جو اقامہ کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا جس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی پرائم منسٹر میاں صاحب، وہ شکایت ہے. دیکھیے شکایتیں سب کو ہیں، شکایت ہمیں بھی. ہمارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دی، 45 سال بعد ان کو اس عدلیہ سے انصاف ملا ہے، لیکن ہم نے کبھی عدالت پہ حملہ نہیں کیا. ہم ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ہم اٹیک نہیں کرتے. اٹیک نہیں ہو سکتا نا. چلیں، اور حکومت کیوں کر رہی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ تو بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ایک آپ کے لوگوں کے خلاف ہوتا رہا کہ جی وہ عمران خان کی ATM مشینیں. تو آج جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے، گو کہ وہ الیکشن ہار گئے، گو کہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی. ان سب کے باوجود بھی، اور وہ اتنے برے لگتے تھے ان کو کہ ان کو تو ان کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کر لیا. وہ حکومتی راہداریوں میں نظر آئیں گے. سر دیکھیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی نا کہ شہباز شریف ہوں یا جتنے اس وقت وزیر مشیر وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں سارے فارم 47 والے، کیونکہ یہ بیچارے بینیفیشری ہیں تو انہوں نے احکامات تو وہاں سے ماننے ہیں. تو ان کو حکم آیا ہوگا کہ ان کو لگا دیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام کدھر سے آیا، ٹھیک ہے. تو یہ فیصل واڈا یہ ہوں، یہ سارے اسی طرح سے یہ نام آتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ رہ گئی آپ کے دور حکومت میں بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں کہ میں بڑا جو ہے وہ میرٹ پہ ہوں اور مجھے عوام نے کیا ہے، تو پھر اس کا انداز اور ہوتا ہے. جب آپ چوری اور ڈیل کے ذریعے آئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مرال اور ہوتا ہے. اب جو یہ بات کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی، تو میں جناب کی انفارمیشن کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی، ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، اور خان صاحب کے اوپر اب بھی وہ کیس جج زیبا چودھری والا ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں چل رہا ہے. آپ جا کر چیک تو کریں کہ تھانہ مارگلہ میں FIR نمبر 407 ہے، اوبلیگ جو اس وقت 23 تھا یا 22 تھا، وہ وہاں پر درج ہے اور وہ مقدمہ چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. عمران خان نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کہ جناب میرے ڈیل کے ذریعے مقدمات ختم کر دو. جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر جا کر وہ عدالت میں گئے اور جا کر معذرت بھی کی. جتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب طاقت کے نشے میں دھت، تو وہ کیوں جا کر معافی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے حالانکہ کہا کہ میرا یہ نہیں مقصد تھا، لیکن کیونکہ آپ نے شہباز گل والے معاملے کے اندر ناانصافی کی تو ہم نے کہا کہ آپ کو قانونی طور پر ہم اس کٹہرے کے اندر لائیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ جلسے کے اندر ایک انداز اس طرح سے تھا، لیکن آپ نے پھر بھی سمجھا تو انہوں نے جا کر معافی مانگی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئے، انہوں نے ترامیم ختم کی. یہ آئے، انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہوئی تھیں جو کہ قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی. زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، اور وہ کیسز چٹ پٹ ختم ہو گئے. عمران خان تو آج بھی بے گناہ کیسز کے اندر ہے، اور وہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے گفتگو یہاں روکنی پڑے گی. بہت معذرت آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، محترمہ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، محترم جناب علی گوہر بلوچ صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. اس وقت ہمیں گفتگو تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ کتنے بہتر اقدامات ہیں، یا اپوزیشن اور حکومت اور سب مل کر ملک کو اس بربادی اور تباہی سے باہر نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے. لیکن ہم جو گفتگو اس وقت کر رہے ہیں وہ بڑی عجیب سی گفتگو ہے. ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو یہ آگے بڑھنے کی بات نہیں ہے. خود شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی دور حکومت میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ معاملہ بہت زیادہ آگے چلتا نظر آتا نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.